बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब तमाम पार्टीज़ अपने सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उसे फाइनल कर रही हैं और कागजात जो हैं उनका इजरा शुरू हो जाएगा कागजात नामजदगियों का। उसके बाद फिर ये कागजात नामजदगियाँ जमा कराई जाएंगी और इस तरह से पूरा शेड्यूल जो है सेनेट इंतखाबात का ये जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अभी बहस चल रही है कि क्या सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट या आइडेंटिफाइबल बैलेट से कराए जाएंगे या फिर ये इंतखाबात क्लोज बैलेट से यानी सीक्रेट बैलेट से कराए जाएंगे। लेकिन वक्त बताएगा कि आया कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिसके बाद अगर ये इंतखाबात ओपन बैलेट से ना हो सके यानी आइडेंटिफाइबल बैलेट से ना हो सके तो फिर इसे सीक्रेट बैलेट से ही कराया जाएगा। मेरा नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं आसिया इसाक साहिबा जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाक सर ज़मीन पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम आसिया बाजी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। यानी आपकी पार्टी ये समझती है कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो ओपन बैलेट से होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल बैलेट से होने चाहिए या सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए जिस तरह हमेशा से होते चले आ रहे हैं। देखिए, पाक सरजमीन पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक आप पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की ये जो गाड़ी जो इस वक्त दलदल में फंस गई है ये नहीं निकलेगी। अच्छा, और उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ नौयत के पुलिस रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं। ये सब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन मसला ये है बुलंद कि इस वक्त जो रागनी गवर्नमेंट ने अलापी ओपन बैलेट की, डेफिनेटली ओपन बैलेट एक अच्छा ऑप्शन है, साइड कि उसकी टाइमिंग जो है वो उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज कर रही है। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें बुलंद कि अभी पिछले 48 घंटों के दरमियान में आपने कुछ वीडियोस देखी हैं जो 2018 की थी और जिनको सेध के रखा गया और जिनको खास करके इस वक्त रिलीज किया गया जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पिटीशन के ऊपर बात कर रही है, बल्कि रेफरेंस के ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे बात कर रही है कि आया इलेक्शन सेनेट का वो ओपन बैलेट पे होना चाहिए या कन्फाइंड होना चाहिए। द पॉइंट इज दैट कि ये तमाम बातें जो हैं ये बता रही हैं कि इसके अंदर हुकूमत की तरफ से कुछ एक पोशीदा हिडन एजेंडा है। और वो हिडन एजेंडा क्या है वो मैं आपको बता दूं। आज वो ये है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है फेडरल के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से सूबाई असेंबली के कैंडिडेट्स एक्वायर किए थे, जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब के जहाज चले और जिस तरीके से सूबाई कैंडिडेट्स एक्वायर किए गए, तो डेफिनेटली अब मुश्किल है कि वो कैंडिडेट जिनको किसी सूरत में किसी और तरीके से लाया गया, लालच दे के या किसी और तरीके से भी लाया गया, वो एक जगह बंद के रहे हैं। डेफिनेटली जब वो बंद के नहीं रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा खमियाजा तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ेगा, चूंकि तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और बुलंद यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ओपन बैलेट का, मैं कहती हूँ इसको वो एक शासना जो है वो छोड़ा गया है। और लेकिन पाक सरजमीन पार्टी बेसिकली यही कहती है, पहले दिन से यही कह रही है कि जी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर आए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो इलेक्शन फिर आपकी नियतों को कोई क्वेश्चन करे तो वो ठीक बात नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में ये बात मौजूद है कि कोई भी इंतखाब जो है ना, यानी वोट देने का जो हक है किसी भी शख्स को, वो सीक्रेटली है, वो जिसको मर्जी चाहे वोट दे। अब चाहे उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, हॉर्स ट्रेडिंग हो, लेकिन ये बात आइन का हिस्सा है कि तमाम इलेक्शंस मां सिवाय वज़ीर आज़म के इंतखाब के और जो कि पार्लियामेंट की जानिब से किया जाता है या तहरीक अदम एतमाद के,
اس کے علاوہ تمام الیکشنز جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتے ہیں. تو پھر ایک صرف سینٹ الیکشنز کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ پہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ بلند میں یہ آپ سے بات کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں اس کی ٹائمنگ جو ہے کہ جی اوپن بیلٹ کر دیا جائے، اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے. یہ اگر کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ پہلے آ کے کرتی، سال بھر پہلے بھی کر لیتی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا. دا پوائنٹ از دیٹ کہ اس کی ایک تو ٹائمنگ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر جس کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگی، اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دے اور ایک جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے جس کے تحت جو ہے وہ کام ہو جائے. اچھا ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ کام اس وقت کیا جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تھی. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. پارلیمنٹ سیشن میں ہوتی تو پھر پریزیڈنشل آرڈر نہیں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ آئین میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایک آبلیگیشن یہ بھی ہے لہٰذا وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف سینٹ کے گیم کے اندر رہ کے اور اپنی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس چونکہ سینٹ کے اندر میجورٹی نہیں تھی لہٰذا ہم بہت سارے کام نہیں کر سکے، یہ ایک لغو بات ہے. یہ بالکل ایک لغو بات ہے. پاکستان کے عوام ڈاکٹر صاحب اس وقت مہنگائی کی چکی میں ایسے پس گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں میں اور آپ اس وقت ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے سینٹ تو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن عام آدمی سینٹ نہیں ڈسکس کر رہا. عام آدمی اس وقت روٹی کے بارے میں پریشان ہے، اس وقت وبا سے بے حال ہے، اس وقت اس کے بجلی ابھی اور میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں اس سے کچھ گھنٹے پہلے نیپرا نے بجلی کے چارجز بڑھا دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کہ کیا ہوگا. پیٹرول کی قیمتیں مستقل بڑھ رہی ہیں، پھر اوپر سے پرائم منسٹر صاحب افسوس کی بات دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب جو پہلے یہ کہتے تھے کہ جی اگر روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کرپٹ ہے، آج وہ کہتے ہیں جی ڈالر گرتا ہے تو روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. پوائنٹ از دیٹ عام پبلک اس سے بالکل بے بہرا ہے، بالکل اس سے غرض نہیں ہے. جو میں اور آپ اس وقت ٹاک شو پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایلیٹ کی تو بات ہو سکتی ہے یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے، لیکن یہ بتائیں کہ عام آدمی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا. جس کا خمیازہ یہ ہو رہا ہے بلند کہ عوام نے جو امید لگائی تھی کہ اس تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، وہ امید ٹوٹ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے بہت اچھا لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کسی قوم سے کو تباہ کرنا ہو تو اس کی امید چھین لو. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے عوام سے امید چھین لی ہے. یہ جو 65% یوتھ کا بلج آیا ہوا ہے پاکستان میں، اس یوتھ نے بڑے محبتوں کے ساتھ بڑے اعتبار کے ساتھ عمران خان کو ووٹ کیا تھا کہ یہاں پر تبدیلی آئے گی، جاب اپارچونیٹیز ہوں گی، ایجوکیشن کے ذرائع بڑھیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پونے 3 سال گزر گئے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، امید ختم ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں بلند کہ سینٹ از ناٹ جو ہے وہ موضوع ہے. سینٹ جو ہے وہ پاکستان کے وہ موضوع جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بدحالی ہے. بس ایک لاسٹ کوشچن آپ سے سینٹ کے حوالے سے لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی پچھلے انتخابات میں 2018 کے، یا یہ جو ویڈیو نکالی گئی ہے جاری کی گئی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو بنائی ہوئی ویڈیو ہے، یہ ان کے پاس پہلے سے تھی. وزیر اعظم عمران خان 2.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں باقاعدہ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں تو وہ ویڈیو بھی دیکھی جو انہوں نے ریلیز کی، اور میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو ان کے ایم پی اے نے جو بات کی. انہوں نے کہا جی تو ہمیں پیسے جو ہے وہ انہوں نے جنرل الیکشن کے دیے تھے اور اس کی ویڈیو بنائی تھی. تو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کی ٹرسٹ کا لیول یہ ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو لے کر آ رہے ہیں اور آپ انہی کو بلیک میل کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی آف دا بلیک میلر فار دا بلیک میلر اینڈ بائی دا بلیک میلر چل رہی ہے. یہ اس وقت یہ صورتحال لگ رہی ہے. اور ہارس ٹریڈنگ مجھے ایک بات بتائیں بلند، آپ کو بھی ماشاءاللہ میڈیا کور کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کون سا پاکستان کا ایسا انتخاب ہے جو کہ فیئر اینڈ فری آپ کہہ دیں اور جس کے اندر سینٹ کے الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے اندر نہ ہوئی ہو؟ لوگ مجھے بتائیے نا، لوگ اس وقت ایم این اے بننا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ایم پی اے بننا پسند کر رہے ہوتے ہیں. کیوں پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ
انفارچونیٹلی ایسے لوپ ہولز ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، کہ جس کے اوپر لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ویڈیو ہے، آئیے میں پھر یہ کہوں گی کہ اس کی ٹائمنگ، اچھا انہوں نے تو شاید یہ سوچ کے ریلیز کی ہوگی کہ جی یہ سپریم کورٹ کو تھوڑا سا پریشرائز کر لیں گے اس ویڈیو کے ذریعے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کو روکیں، اوپن بیلٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کا الٹا ہی اثر ہو گیا ہے، اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تم اپنے ایم پی ایس کی خود ہی ویڈیوز بنا رہے ہو، خود ہی ان کو پیسے دے رہے ہو. یعنی کہ کین یو بلیو دیٹ کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے ہاؤس میں بیٹھ کے یہ ویڈیو، یہ کام ہوا ہے اور ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے. یعنی کہ پیسے دینے والے بھی پی ٹی آئی والے، لینے والے بھی پی ٹی آئی والے، ویڈیو بنانے والے بھی پی ٹی آئی والے، اور موسٹ پروبیبلی شاید ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی پی ٹی آئی والے ہی ہوں گے. تو یہ تو ایک تماشا لگا دیا ہے کہ عام آدمی کی توجہ بیسک ایشو کے اوپر نہ رہے، وہ اسی تماش بھی بنا رہے اور یہ تماشے کرتے رہے، ایک کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑتے رہے. عوام جو ہے وہ اس طرف لگی رہے، اور وہ جو بیچارے جن کو صاف پانی نہیں مل رہا، کتے کی ویکسین نہیں مل رہی. اب تو آپ یہ دیکھیں نیا شوشہ بھی چھوٹ گیا، وہ کووڈ کی جو ویکسین آئی ہے، وہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جس کو اب پتہ نہیں عجیب لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو لگ رہی ہیں جن کا کوئی دکھ نہیں بنتا. میڈیکل ورکرز کے لیے وہ ویکسین آئی تھی، وہ وی آئی پیز کو لگ رہی ہے. تو اس ملک کا تو بابا آدم ہی نرالا لگ رہا ہے بلا. تو اچھا اب آصف صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ایف سی ایوارڈ یعنی ایک وہ ایوارڈ جو کہ حکومت یعنی وفاقی حکومت صوبوں کو دیتی ہے، اور ایک ایوارڈ صوبائی حکومتوں نے شہروں کو دینا ہوتا ہے. اس حوالے سے پی ایس پی کی جانب سے کافی آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں بلند، یہ تو ایک بیسک لوپ ہول تھا. 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا بیسک لوپ ہول یہی تھا کہ اختیارات اور وسائل وفاق سے آ کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس پار ہو. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کسی ڈسٹرکٹ کو دینا چاہے، نہیں دینا چاہے، سرے سے ہی اڑا دے. تو پوائنٹ واز دیٹ کہ جب تک پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ لازم نہیں کر دیا جاتا اور وفاق اس بات کو مکمل طور پہ لاگو نہیں کرواتا کہ بھائی ہم اس وقت تک تمہیں این ایف سی ایوارڈ جاری نہیں کرتے جب تک تم صوبہ جو ہے وہ اس بات کو کنفرم نہیں کرتا کہ ہم پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے تمام اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ اور یو سی کے لیول تک جائیں. آپ دیکھیں آج 18ویں ترمیم سے عام آدمی بے بہرا ہے. بلند، آپ 18ویں ترمیم کے بارے میں مائک لیجئے اور سڑک پہ چلے جائیے اور وہ آپ عام آدمی سے بات کیجئے، وہ آپ سے کہے گا بھائی کل کی ختم ہوتی آج ختم ہو جائے، مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہوگی. جب ایک عام آدمی کو یہ سیلف فیل ہوگا نا کہ اس کی اونرشپ ہے اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس کو تعلیم کے مواقع ہیں، اس کو نوکری کے مواقع ہیں، اس کو صحت جو ہے وہ اس کی بنیادی سہولت جو ہے اس کو مل سکتی ہے، بولا تب اس کے اندر آپ پیٹریوٹزم ابھار سکتے ہیں. آپ خالی پیٹ کے اوپر پیٹریوٹزم نہیں ابھار سکتے. آپ خالی پیٹ والے کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہارا ملک اس وقت کتنا ضروری ہے. آپ کو اس کی وہ ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی. لہٰذا اس لیے اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا بالکل ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں ایک شاید پٹیشن بھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس کی شاید پیشی بھی شاید کل ہے، فرائیڈے والے دن پہلی پیشی ہے اس کی، اس کے اوپر سارے اعتراضات ریموو ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی حکومتیں تو تیار نہیں ہے، وفاق تیار نہیں ہے، تو شاید اب سپریم کورٹ کا ہی کوئی آرڈر آئے گا پروونشل فائنانس کمیشن کے لیے کے ذریعے، تو پھر تبھی جا کر ہمیں شاید کوئی ریلیف پاکستان کے اور خصوصاً کراچی کو جو پورے پاکستان کی معاشی شاہراہ ہے، جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. آج یہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، آج یہاں پر ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں. آپ دیکھیں میڈیکل کالجز کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر جب ان کی ایلیجیبلٹی آتی ہے تو اس میں باقاعدہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ اپلائی نہ کریں. تو یہ تمام کا تمام اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کر دیں. عام آدمی اپنی ڈیسٹنی کا خود مالک ہوگا تو وہ پاکستان کی فلاح اور بقا کے لیے خود سے کام کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آسیہ اسحاق صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، آسیہ اسحاق
मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाक सरज़मीन पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जब कुछ वीडियोज़ लीक की गई तो पहले तो काफ़ी बातें हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से हुई, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वज़ीर क़ानून को, सूबाई वज़ीर क़ानून को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया हो, और ये वीडियो भी खुद ही बनाई गई हो, ख़रीदने वाले भी लोग खुद ही हों और बेचने वाले भी खुद ही हों। मेरा नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। आफ्ताब भाई, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जो यानी वीडियोस जारी की गई, इस हवाले से ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले इशारा दे दिया था कि मेरे पास ये वीडियोस मौजूद हैं। सर, अगर 2 साल से वीडियोस मौजूद थी तो 2 साल तक ये तमाम मराहत, ये तनख्वाहें, ये तमाम चीज़ें जो सूबाई वजीर को दी गई, ये जो बाकी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको दी गई, क्या वो तमाम चीज़ें वापस ले ली जाएंगी, या इंतज़ार किया जा रहा था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाए उस वक्त ये वीडियोस रिलीज़ की जाएं? डॉक्टर साहब देखें, एक तो पहले हमें ये समझने की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं। हम अपने मुल्क को किस किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं। एक इंसाफ पे मबनी मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ करप्शन से पाक माशरा हो, जहाँ हमारे सेनेटर, कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई असम्बली के मेंबर, हमारी जुडिशरी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी सिविल सोसाइटी सब करप्शन से पाक हो। एक तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा सबका नज़्बुल ऐन कि हम अपने मुल्क को साफ सुथरा मुल्क, एक ऐसा मुल्क बनाए जो हुजूम ना हो, जो एक कौम हो। हमें इस एंगल से सोचने की अशद ज़रूरत है। अब आप देखें कि काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि सेनेट के इलेक्शन का, कि हाथ उठा के मतलब ओपन बैलेटिंग पे होना है या क्लोज बैलेटिंग पे होना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। जब आप सारा मीडिया कहता है कि आवाम की ये राय है, आवाम ये चाहते हैं कि आप बताएं, और तमाम चीज़ें आप लोग उजागर करते हैं, तो क्यों नहीं हम ओपन बैलेटिंग पे ये सेनेट का इलेक्शन करें। इसकी एग्जाम्पल आपने देखी कि 2 साल पहले, 3 साल पहले जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और केपी से पीटीआई के 20 रुकने असम्बलीज ने अपने आप को बेचा, अपने ज़मीर को बेचा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त उनको निकाल दिया। तो ये बात हुई कि भाई उसके बाद, उससे पहले भी आप देखें हमेशा से इमरान खान का ये कॉन्सेप्ट रहा है। जैसे वो क्रिकेट भी खेलते थे तो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर जो है इंट्रोड्यूस किए। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ, उन्होंने डिमांड की और ऐसा करना हुआ कि न्यूट्रल एम्पायर आ गया, जिससे मैचेस का फैसला सही फैसले होने शुरू हो गए। वरना उससे पहले देखें कि हम वेस्ट इंडीज जाके हार जाते थे, पूरी सीरीज हारते थे, और जबकि जीते हुए मैच। तो इसी तरह हमेशा से प्राइम मिनिस्टर का ये ओपिनियन रहा है कि ओपन बैलेटिंग पे सब होना चाहिए। अब जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक है, मैं एक्चुअली बहुत बिजी था, मैंने वीडियो देखी नहीं है, मगर उस वीडियो में कौन है क्या है, अगर वो आ गई हैं तो ज़ाहिर चेहरे भी शनाख्त हो सकते हैं, कौन लोग उसमें लेने वाले और कौन देने वाले। और वीडियोस का तो खेल देखें, बहुत अरसे से यहाँ पे इस मुल्क में कोई चीज़ छुपती नहीं है, कोई ना कोई चीज़ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेते हुए देते हुए। ये बहुत लोगों को समझना चाहिए। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, वो हमें करनी चाहिए। और मेरी ऑनरेबल जुडिशरी से भी रिक्वेस्ट है कि, और असम्बली के मेंबरान से, कि ऐसे लॉज हम लेके आएँ और उसको हमारी अपोजिशन भी अप्रूव करे। हालांकि आप देखें कि जो इनका अकॉर्ड था जमहूरियत का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था ना कि ओपन बैलेटिंग पे सेनेट के इलेक्शन हो, इंसाफ पे मुबनी हो, सारी चीजें। आज इनको क्या परेशानी हो गई है कि ओपन बैलेटिंग के अगेंस्ट ये जा रहे हैं। तो ये तो सियासत है, नंबर बनाने के लिए के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग है। तो
میں تو پورا اس حق میں ہوں کہ ہمیں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد، ہمیں اس دور میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو آج سے 5 سال 10 سال 20 سال بعد کام آئیں گی. آپ کے ڈیمز کا افتتاح ہو رہے ہیں، اسی طرح مختلف چیزوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. ہم بڑی بڑی ہائی ویز اور بڑی بڑی مطلب روڈز پہ نہیں جا رہے بلکہ بنیادی کام کر رہے ہیں. اچھا آفتاب بھائی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا تھا، یعنی جس کے اندر سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ بڑے اسموتھلی ہو گئے تھے، جس کی جتنی سیٹیں اس کوٹے کے حساب سے جتنی سیٹیں بنتی تھیں وہ تمام سیٹیں ویسے ہی بانٹ دی گئیں اور بلا مقابلہ جو ہے وہ سینیٹرز منتخب ہو گئے. کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا سر، نہ اوپن بیلٹ، نہ کلوز بیلٹ، نہ ووٹنگ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تناسب کے حساب سے جس اسمبلی میں جتنے ممبران کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے، اتنے ممبران کے حساب سے تمام سیاسی پارٹیوں کو وہ سیٹ بانٹ دی گئی تھی. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے، میری سر کل بات ہوئی فیصل کریم کنڈی صاحب سے جو کہ سینٹرل انفارمیشن سیکٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت یہ آفر کرتی تو شاید ہم اس آفر پہ بھی مان جاتے، اس لیے کہ تو حکومت کا کام تھا کہ وہ یہ آفر کرتی کہ ٹھیک ہے کوٹے کے حساب سے سیٹیں بانٹ لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی نہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا قانون. دیکھیں اپوزیشن اسمبلی میں بھی موجود ہے اور سینٹ میں لیڈنگ پارٹی ہے. اچھا اب لیجسلیشن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جتنی قومی اسمبلی کی سیٹ ہوتی ہیں اس حساب سے ریزرو سیٹ ہوتی ہیں وومن کی، مائنورٹیز کی، لیبر کی. یہ فکس ہی ہے نا، آپ کی 4 کے اوپر 1 یا جو بھی ہے، اور اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا. تو فیصل کنڈی صاحب کو چاہیے تھا وہ لیاتے بل، اگر ہم اس کی مخالفت کرتے تو بات ڈفرنٹ ہوتی. تو آپ لائیے اسمبلی میں اگر اس کے چاہتے ہیں. یہ بات کسی حد تک مناسب ہے کہ جس کے جو ممبر ہیں اس کے حساب سے ایلوکیٹ ہو جائے، جس طرح وومن سیٹس ہیں اور مائنورٹیز اور دوسری سیٹس ہیں. وہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، مگر وہ اس میں دیر ہو چکی ہے. اور پھر اس میں بھی یہی بات ہے نا کہ اوپن ہی ہے نا، وہ بھی وہ چھپ کے تو نہیں ہو رہا. تو ابھی بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بائی دا ٹائم بل لائیں یا ہم لائیں اس وقت تک آپ اوپن بیلٹ پہ الیکشن کرائیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم موقع ٹائم ہوگا تو ہم بھی لا سکتے ہیں بل اور آپ بھی لا سکتے ہیں، مل کے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. آفتاب بھائی بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر بل لانا ہی تھا، اکتوبر سے ایک بل پڑا ہوا تھا. سر آپ ماشاءاللہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پہلے ساری پارٹیوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لے لیا گیا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے؟ چاہے باقی احتجاج پی ڈی ایم کی تحریک اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن ایک آئینی مسئلہ تھا. اگر پارلیمنٹیرینز یا سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پہ پہلے کر کے ان کے تحفظات دور کر دیے جاتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بجائے اس کے کہ پریزیڈنشیل آرڈیننس نکالنا پڑتا، ہو سکتا ہے آئین میں ہی تبدیلی ہو جاتی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑی علم ہے کہ یہ اس چیز سے مکر جائیں گے. ان کو مکرنا ہی نہیں چاہیے اس چیز سے. جب آپ نے خود سائن کیے ہیں، چارٹر پہ سائن کیے ہوئے، تو آپ کس چیز کی مخالفت؟ آپ کے ہاں ہم بھی اس چیز میں شامل ہیں، آئیے ہم مل کے کرتے ہیں اس چیز کو. یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. جی سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یعنی ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا، یوتھ کو ریپرزینٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، پلس تحریک انصاف یعنی کہا جاتا ہے سب کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی احتجاج کرے گا اس کی بات سنی جائے گی، اس پہ تشدد نہیں کیا جائے گا. سر گزشتہ روز سرکاری ملازمین کے اوپر شیلنگ، لاٹھی چارج، گرفتار کیا گیا، چھوڑا نہیں جا رہا. ایک طرف کہا جا رہا ہے جی مطالبات مان لیے گئے ہیں. سر کون سا ایسی قیامت آ گئی تھی کہ ان سرکاری ملازمین کے اوپر اتنی شیلنگ، لاٹھی چارج اور اتنا تشدد کرنا پڑ گیا، گرفتار کرنا پڑا؟ سر تنخواہوں میں اضافے کی بات تو کی جا رہی تھی، تو حق ہے سر سب کا کہ اگر مہنگائی ہے اور حکومت بھی اس بات کو مانتی ہے اور حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ اب معیشت مضبوط ہو گئی ہے ملک کی، حکومت بہتر پوزیشن میں ہے، تو سر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں، مذاکرات کر لیے جاتے ہیں. سر دیکھیں مذاکرات تو چل رہے تھے، اور مذاکرات کے دوران اگر آپ پریزیڈنسی کی طرف جائیں گے، آپ ریڈ زون کراس کریں گے، اسمبلی کی طرف جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے، جو کہ سی ڈی کی ایک لمٹ ہے کہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے ریڈ زون میں. آپ کراچی میں دیکھیں، کراچی کے ریڈ زون میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا. یہاں اساتذہ کے اوپر واٹر کین سے پانی پھینکا جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو
تو یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ہمیں سب کو خیال کرنا چاہیے, چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو, کہ ہمیں اپنی لیمٹس کراس نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہمیں موقع دینا چاہیے کہ شیلنگ کا اور لاٹھی چارج کا. یہ سرکاری ملازمین کو سمجھنا آپ کو چاہیے. یاد ہوگا سر, جس وقت دھرنا دیا جا رہا تھا اور رات میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب مارچ کیا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب ڈی چوک سے, اور سر پورا قافلہ جو ہے نا وہ آگے اٹھ کے گیا تھا. تو سر اس وقت سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا, وہ اس انوائرمنٹ میں صحیح تھا, مگر اس کے باوجود سب کچھ ہوا نا, ساری چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا, لاٹھی چارج بھی ہوا, فائر بھی ہوا, لوگ بھی مرے, وہاں شہید ہوئے, سب ہوا. اس میں 2 پارٹیز تھی, طاہر القادری صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے. تو یہ تو دیکھیں لمٹس کراس کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور 114 دن کے دھرنے کے بعد یہ ہوا, 110 دن کے دھرنے کے بعد بڑا فرق پڑتا ہے. 3 دن اور 4 دن کے دھرنا, وہ بیٹھنا صبح آ کے دوپہر تک اور شام میں, یہ تو میرا. اور آج الحمدللہ آج جو میں نے پڑھا دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو کے ان کی سیلریز کا ہو گیا 20% اضافہ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے پاکستانیز کو کہ اس کووڈ میں پوری دنیا کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی. آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, اپنے آس پاس کی کنٹریز کو, پوری یورپ UK کو دیکھیں. ان حالات میں پرائم منسٹر نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا, لاک ڈاؤن ختم کیا, جبکہ سندھ گورنمنٹ نے کس قدر شدید لاک ڈاؤن کیا تھا. اکانومی کو اوپن کیا, بزنسز اوپن ہوئے, اسٹیٹ بینک نے بے انتہا فیسلٹیز دی, احساس پروگرام چلا, ساری چیزیں ہوئی. تو ہمیں تھوڑا سا برداشت یہ کرنا چاہیے کہ جو انکریمنٹ ہوتے ہیں ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اینول ہوتے ہیں. یہاں پہ 2 سال سے نہیں ہوئے, مگر اینولی یہ کہ جون کو ہمارا فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے, فسکل ایئر, تو جولائی سے ہو جاتے. تو وہ یہ بات ہو رہی تھی جولائی سے کر دیا جائے. بہرحال وہ ہو گیا, ایک سیٹل ہو گیا. افسوسناک بات ہے, نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں. اچھا سر, آپ سے بس آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ PIA کے حوالے سے کی گئی تھی. اس میں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی بہت جلد جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کراچی کا دورہ بھی کریں گے اور شاید کچھ مزید پیکج کا اعلان کیا جائے. سر پچھلے پیکج کی بات ابھی تک دہرائی جاتی ہے کہ 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کیا گیا. کوئی ترقیاتی منصوبہ یعنی کراچی کی عوام کے لیے اگر میں بات کروں K4 کا ٹھیک ہے واپڈا کی جانب سے کیا جا رہا ہے. سر سرکولر ریلوے بھی جس طرح چلائی گئی لوگ جانتے ہیں, اور اب شاید میرے خیال میں خیالات بھی بدل جائیں, جس طرح ہم دوسری اورنج لائن اور دوسری ٹرینز کے جو نتائج ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. سر اب کون سا دورہ کیا جائے گا, اس پہ بڑا رد عمل بھی آیا ہے سر, اور کون سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا؟ اچھا خیر, یہ تو مجھے معلوم کہ کیا رد عمل ہے لوگوں کا. یہاں تو اس دنیا میں آج کل سوشل میڈیا اتنا آن ہے کہ ہر چیز کی مخالفت اور فیور میں بیانات آ جاتے ہیں, اور سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, صحیح یا غلط. چلے میں پوائنٹ پہ آتا ہوں. K4 کا منصوبہ ایک ٹیکنیکلی فیلئر تھا, اور ڈاکٹر صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے, جب میرا الیکشن بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے میں اور آپ جو ہے نا پروگرام کرتے آ رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی اپنے الیکشن سے پہلے کہا تھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ شیلف ہو چکا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہوا. اب یہ منصوبہ وابڈا کو دیا گیا, اور جب وابڈا نے اسٹڈی کی, وابڈا بھی اس نتیجے میں پہنچا کہ جو اوپن چینل سے یا اوپن کینال سے جو پانی آ رہا تھا, اور جس میں کلورٹ بھی تھی اور برج بھی تھے, اور وہ الائنمنٹ کے ایشوز تھے, اسٹرکچر کے ایشوز تھے, انہوں نے بھی اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ شیلف کہا ہے کہ یہ شیلف ہو جائے گا. اور نئی جو HDP جو پائپس ہیں, اس کے پائپ میں یہ پانی آئے گا جس میں سینسر لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں جو بلینز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اسٹڈی, ٹیکنیکل اسٹڈی, فائنینشیل اسٹڈی بہت ضروری ہے. جی. اور آپ دیکھیں 2002 سے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا, ابھی تو ہمیں 3 یا 4 مہینے بھی نہیں ہوئے, تو انشاءاللہ 2023 تک یہ منصوبہ ہو جائے گا. دوسرا, اس کے علاوہ جو مختلف لائنز آنی تھی اس کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر, سیکریٹریٹ, وہ سب بن رہے ہیں. دیکھیں پیپرا کے رولز ہیں, جب تک کہ پیپرا کے تحت جو ہے نا کنسلٹنسی کی کوٹیشن یا بیڈنگ نہیں ہوتی, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اصل میں ہم لوگ جھگڑے ہوئے بھی ہیں. میں آپ کو PIA کی ایگزامپل دوں کہ میری CEO PIA سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم بڈ کرنے جاتے ہیں اور کوئی جہاز اویلیبل ہوتا ہے تو ہماری ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں پیپرا رول آ جاتے ہیں, تو بعد ٹائم پیپرا کے چکر میں ہم بڈ کرتے ہیں وہ جہاز نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ہمارے یہاں کے سسٹم ہیں, کیونکہ لوگوں نے لوٹ مار بہت کی, ہماری بیوروکریسی نے, ہمارے پولیٹیشین نے, تو یہ ایشوز ہیں. اسی طرح باقی دیکھیں جو 2 بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, ایک یہ طے ہوا تھا
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जाए, वो नहीं कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने तय हुआ था, जिसके वाली जैसे कि इनके आर्गूमेंट हुए हैं महाराज अली शाह का। दूसरा ये था जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो इतना बड़ा सिंध, इतना बड़ी कराची को एक डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन कैसे कर सकता, उसका भी ये हुआ था कराची वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। वो दो चीजें। तीसरा ये था कि जो जितने नाले हैं उसके ऊपर इंक्रोचमेंट जो थी वो सिंध गवर्नमेंट ने खत्म करनी थी, और फेडरल गवर्नमेंट ने एनडीएमए के थ्रू जो है ना वहां से नालों की सफाई करनी थी। ये सारी चीजें चल रही हैं, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जल्द, मैं थोड़ा सा कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं इन्वॉल्व नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके साथ नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा ये। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साथ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उम्मीदवार बराए PS88 सूबाई असम्बली की जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके उम्मीदवार भी हैं जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या कहते हैं सर, सेनेट इलेक्शंस के लिए ये जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, आप समझते हैं ये सही तरीक़ा कार है सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट से कराने के लिए? मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि देखिए पूरी एक जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर पूरी एक मंडी लगती है। अभी गुज़श्ता दिनों एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें दिखाया गया है कि पिछले अखबार के अंदर कि किस तरह से लोगों से पैसे लेकर और सेनेट के नुमाइंदों को मुंतखब कर रहे हैं। तो अच्छा है, अच्छा इक़दाम है, शो ऑफ हैंड के जरिए अच्छा है, ओपन हो चीजें, सबको पता हो कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको वोट नहीं दे रहा। और इसमें पॉलिटिकल लोगों को मेरे ख्याल में इसमें डरना नहीं चाहिए कि अच्छा है कल तक ये रीति रखी गई, आज रख दी है, अच्छा इक़दाम है। कल तक यही मेरे ख्याल में यही आवाजें आज जो अपोजिशन जमातें बैठी उनकी तरफ से आती थी। उस जमाने में नहीं हुआ तो चले आज हो गया, लेकिन चले होने दें इसको, मेरे हिसाब से इसको होने दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये जो तिजारत और मंडी जो लगती है सेनेटर्स की, ये मुनासिब अमल नहीं है, अच्छा इक़दाम नहीं है। इसमें ये कि लोग भाई जिसको अगर मिसाल के तौर पर जिसका जो राइट है किसी MP का राइट की, किसको उसको वो पसंद करता है, किसको चाहता है, किसको बेहतर समझता है कि वाकई में इसके अंदर टैलेंट है, ये मुल्क की खिदमत करेगा, और बिल्कुल ओपन होके दें, इसको डरने वाली कोई बात नहीं। और इसको सियासी जमातों को चाहिए तो इसको इशू नहीं बनाए कि आज नहीं कल ये इक़दाम तो होने थे, कल तक ये सियासी जमातें। साजिद भाई, 2018 के इलेक्शंस में आप क्या समझते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कितनी सेनेट की सीटें होनी चाहिए थी अगर आपके तमाम अरकान असेंबली आपके उम्मीदवार को वोट देते? तो देखिए मेरे ख्याल में कल तक हमारे 4 थे सेनेटर्स जी, अगर 2018 के अंदर हमारे साथ हाथ नहीं होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि 5 से 6 हमारे सेनेटर होते लाजमी। सर हाथ क्या मतलब, सर क्या हुआ क्या था सर? वो हाथ में इसलिए इसको कह रहा हूँ कि देखें जो 2018 का इलेक्शन हुआ है इस पे क्वेश्चन मार्क है, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने सिवाय PTI के सबने क्वेश्चन मार्क लगाया, और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई हैं और वहाँ पटिशंस लगाई हुई मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पर जाकर, और मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ सबको पता है। बहरहाल अब उस पे टोटल में मैं समझता हूँ कि ना सर, लेकिन सर 2018 के साजिद भाई आम इंतखाबात को हटा के अब जो सीटें आ गई, मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की 2018 के सेनेट इंतखाबात में कितनी सीटें बनती थी? मेरे ख्याल में इस बुनियाद पर 1 या 2 ज्यादा 1 या 2। यानी सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने भी अपनी पार्टी के मुंतखब जो उम्मीदवार थे उनके अलावा लोगों को वोट दिया, इसका मतलब है? देखिए अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो मौजूदा सेनेट की जो इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं या माजी में जो हो चुके हैं उसकी आप बात कर? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग या करप्शन जो है वो तमाम पार्टियों के साथ भी 2018 के सेनेट इलेक्शंस में? देखिए जो पिछले अदवार में जो इलेक्शन जो सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं जी, उसमें यकीनन बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। यहाँ पर भी हमारे सेनेटर्स ज्यादा होते उस 2018 में जो जिस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे,
ہمارے ممبر زیادہ ہونے تھے، لیکن یقیناً وہ ہوئی گڑبڑ ہوئی ہے بالکل. اس میں سب نے ہی اپنا اپنا نگیٹو رول پلے کیا ہے، اور وہ پارٹیوں کو پتہ بھی کن کن لوگوں نے کون کون سے کردار ہیں، کہیں پنش ہوئی ان کو، کہیں پنش نہیں ہوئی. اچھا ساجد بھائی، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر پی ایس 88 کے الیکشنز کے حوالے سے. کیا ماحول ہے سر؟ کیا اس وقت آپ سیاسی سرگرمیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ماشاءاللہ پی ایس 88 کے حوالے سے اس وقت بڑا جوش و خروش ہے. ملیر اس میں آ رہا ہے، اس میں پہلوان گوڈ جوہر آ رہا ہے گلستان جوہر کا، اس کے علاوہ ساجد ٹاؤن کا پورا ایریا آ رہا ہے اسکیم 33، اس کے علاوہ شفسل ٹاؤن، اس میں شفسل ٹاؤن کے ایریاز بہت سارے آ رہے ہیں اس میں. تو بڑی گہما گہمی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے پرچم لگے ہیں، پوسٹر لگے ہیں، پاکٹ میٹنگ ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں، اپنے اپنے ایجنڈے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہم نے کام کیا، یقیناً ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں اپنے کاموں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ماضی کے اندر اس کراچی کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. کہ ایم کیو ایم نے کے ٹارگیٹ شروع سے ہمیشہ سے بڑے ٹارگیٹ رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے بجلی پانی سروس کی گلیوں کی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں ایک ایم این اے ایم پی ایس کا کام بنیادی طور پر ایز اے پارٹی کا کام، وہ بہت بڑے ٹارگیٹ ان کے ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرتے ہیں وہ. تو ہم نے بتایا بالکل اس طرح جیسے M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ، یہ ایم کیو کا دیوا پروجیکٹ تھا. ماس ٹرانزٹ، سرکل ریلوے، S3 K4 گرین بس لائن منصوبہ، حیدرآباد یونیورسٹی، بہت سارے. اس کے علاوہ جو انڈر پاسز، یہ تمام ایم کیو ایم کے کام ہیں. ہم ان کاموں کو بتا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کاموں کی بنیاد پر آگے آئیں اور ان کاموں کی بنیاد پر ہمیں ووٹ ملے. اور یقیناً لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے کام کیا ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے سیٹیں ملی ہیں کچھ، اور کافی ساری پی ٹی آئی کو ملی ہیں. تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ لوگوں کو اب کمپیئر کرنے میں آسانی ہو رہی ہے. بالکل لائک ایسے جیسے کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب سے شہباز شریف کو کمپیئر کرتے ہیں تو فرق نظر آتا ہے. تو اچھا ہے کہ لوگوں کو اس 2.5 سال کے دوران جو کچھ ہوا ہے، جس طرح مہنگائی میں اضافہ. ساجد بھائی گہری بات کر گئے آپ نے، کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ لوگوں کو فرق نظر آیا. پنجاب کے اندر اگر بزدار صاحب کو لوگ شہباز شریف سے کمپیئر کرتے ہیں تو اچھا کس کو کہتے ہیں سر؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو چلا جاتا ہے نا، جانے والے سے آنے والے کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو یقیناً اگر شہباز شریف 100% تھے تو بزدار صاحب کو 101% ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی وہ نہیں ہے، اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ ایک حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے. بالکل اس طرح سے دیکھیں کل تک یہاں ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے، آج یہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اور ایم کیو ایم کے کم ہیں. لیکن لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری حلقوں میں نمائندگی بہت زیادہ ہوتی تھی، ہم بہت زیادہ اپنا ان پٹ ڈالتے تھے وہاں پر، اور لنک میں رہتے تھے، کانٹیکٹ میں رہتے تھے، چھوٹے موٹے مسائل پہنچ جاتے تھے وہاں پر. لیکن وہ اس طرح سے اب لوگوں کو وہ فیسلٹیز نہیں ملنی. تو یقیناً لوگ کمپیئر کر رہے ہیں ہم کو پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی قوم سے. تو لوگ جو ہے سب کو کمپیئر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 2 مذہبی جماعت ہے، 2 ممبران یہاں سے ٹی ایل پی کے بھی جیتے ہیں کراچی سے. آپ اسمبلی کی کاروائی ان کی اٹھائیں اور دیکھیں جا کر کہ انہوں نے کراچی کے ایشوز پر کتنی بات کی ہے، کراچی کے میگا پروجیکٹ کے حوالے سے کتنی بات کی ہے، سینسس کے حوالے سے انہوں نے کتنی بات کی ہے، یا دیگر جماعتوں نے سینسس کے حوالے سے کتنی باتیں کی. مثال کے طور پر دیکھیں اگر جو پبلک ووٹ دیتی ہے، پبلک نے 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کو 7 لاکھ ووٹ دیے. اس کا مطلب یہ کہ 7 لاکھ لوگوں نے اپنی طاقت ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالی. تو پھر ایز اے ایم کیو ایم اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. یقیناً ایک عام آدمی سپریم کورٹ نہیں جا سکتا تھا سینسس کے وقت پٹیشن لگانے. ایم کیو ایم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کیونکہ لوگوں نے اپنے ووٹ کا وزن ایم کیو ایم پر ڈالا ہے. یقیناً پھر ایم کیو ایم سپریم کورٹ گئی سینسس کے حوالے سے، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ گئے ہیں. پھر اس طرح سے وہ لوگ وہ آفیسر سندھ کے جو کہ نیب زدہ تھے، پھر پری بارگننگ کا باہر آئے، پھر ان کو دوبارہ سے 19 سیٹوں پر رکھ دیا گیا. اس حوالے سے ایم کیو ایم سندھ ہائی کورٹ گئی ہے. ان تمام آپ ایشوز کی میں اسمبلیوں کے اندر لڑتی ہے، اس کے علاوہ پریس کانفرنس، ٹاک شوز میں. تو میرے خیال میں اور جو آج تک کراچی میں کوئی کہتا ہے کہ جہاں ایم کیو ایم پہ بہت سارے الزام بھی ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بہت زبردست کام بھی ہیں. اگر 20% الزام ہے تو 80% بڑے زبردست کام ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 20% الزامات ہیں وہ 80% کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ بھی نگیٹو ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی میں اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کو کچھ دیا ہے، تو وہ متحدہ پاکستان ہے. اور جس حلقے کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کچھ پاکٹ وہ ہیں جہاں کے میں پہلے ساجد بھائی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سر ماضی میں تو یہ سیٹ 2018 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی رہی ہے نا سر، تو ان کا بھی تو کلیم ہے کہ وہ اس سیٹ کو ریٹین کریں گے. دیکھیں 2018 کے اندر جس طرح سے الیکشن ہوئے اور اس وقت جو ایم کیو ایم کی پوزیشن تھی، ایم کیو ایم بھرپور انداز میں اس وقت اس حلقے کے اندر نہیں اترتی.
لیکن اس وقت ہم پوری کیلکولیشن کر کے اترے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. کینٹ کے اندر ہم نہیں جاتا تھا, لیکن اب کینٹ کے اندر بھی جا رہے ہیں, بہت اچھا رسپانس لوگوں کا آ رہا ہے. مختلف بورڈوں کے اندر ہم گئے ہیں, وہاں لوگوں کو شکایت ہے حکومتی موجودہ جو سندھ گورنمنٹ سے بہت زیادہ ان کو شکایت ہے. وہ اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت حکومت سی ایم ان کا ہے, پیپلز پارٹی کا سی ایم ہے, این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو پیسے مل رہے ہیں, لیکن ڈیلیور گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو لوگوں کو بہت زیادہ کمپلینس ہیں یہاں پر. تو سر کیا سمجھتے ہیں, سر آخری سوال کرنا چاہوں گا, ان ضمنی انتخاب کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شفاف انتخاب شامل ہو, مطلب ثابت ہوگا؟ دیکھیں, اگر ذاتی طور پر مجھ سے کوئی کہے یہ کہ میں فلاں سے کہوں کہ جتوا دیں, تو میں مر کے کام نہیں کروں گا. میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو کہ اس الیکشن کو کروانے والی الیکشن کمیشن ہو گیا یا ادرس لوگ ہوتے ہیں, ان سے میرٹ قائم کر دیں. باقی ہم صرف پبلک سے ریکویسٹ کریں گے, اللہ کے بندوں سے ریکویسٹ کریں گے, ان کے پاس جائیں گے, اللہ اس کے رسول بخشا کریں گے. اسی بنیاد پر ہم اتر رہے ہیں, لیکن میرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا آگے چل کے مورخ تاریخ ان کرداروں کو, ان ناموں کو ضرور سامنے لائیں گے. وہ لوگ ضرور آیا ہوں گے, باہر آئیں گے, نکلیں گے, ان کے فیس دکھائے جائیں گے لوگوں کو, یہ لوگ تھے, ان کے یہ کردار تھے. بہتر یہ ہے کہ ویسے ہی 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس سے بہت زیادہ شور ہے گراؤنڈ پر کہ بہت نگیٹو ہوا, بہت غلط ہوا, دھاندلی ہوئی, کیا کہتے ہیں, جو کچھ بھی ہوا سب کو بہرحال پتا ہے. لیکن اب متعلقہ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میرٹ صرف قائم کریں, باقی ووٹرز پہ چھوڑیں, لوگوں پہ چھوڑیں. ووٹ امانت ہوتا ہے, لوگوں کا آئینی قانونی یہ حق ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں, کس کو ووٹ نہ دیں. کسی کا حق یہ نہیں ہے کہ کسی کی ووٹ کو ریجیکٹ کریں یا کم کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ساجد احمد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور نامزد امیدوار برائے پی ایس 88 پی ایس 88 جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, اس کے نامزد امیدوار بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.